बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। 5 साल के तवील इंतजार के बाद ग्रीन लाइन बस सर्विस कराची की सड़कों पर चल पड़ी है। सुरजानी टाउन से पहली मुसाफिर बस रवाना हुई। पहला स्टेशन लोगों के लिए ताखीर से खोला गया है। पहले दिन ही अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। किसी को टिकट के हसूल में मसला तो कोई किराए पर एतराज करता नजर आया। 5 साल तवील इंतजार। कराची में ग्रीन लाइन सर्विस का पहला रोज। कोई सर्विस चलने से खुश तो कोई परेशान हुआ। शहरियों ने पहले ही दिन शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची की सड़कों पर ग्रीन लाइन दौड़ने लगी। हुकूमत की जानिब से कम किराए में बेहतरीन सहूलत के सुहाने ख्वाब तो दिखाए गए, मगर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का किराया 15 रुपए मुकर्रर था, जबकि आवाम से 55 रुपए लिया जा रहा है। तो मैंने उनसे जो है बात की कि मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे जाना है, मुझे टिकट चाहिए। तो कहने लगे 55 रुपीज़ का टिकट होगा। तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टॉप का भी इतनी होगा। तो कहने लगे हम लोग जो है ना फ़िलहाल 55 से कम का टिकट ही नहीं दे रहे। फर्स्ट टाइम ही आए हैं तो 55 रुपये आखिरी बस स्टॉप तक है, लेकिन इसको थोड़ा मिनिमाइज होना चाहिए। शहरियों ने तंज किया कि अगर चिंची रिक्शा या मिनी बस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर 15 रुपए में सफर की सहूलत दे रहे हैं तो ग्रीन लाइन बस क्यों नहीं दे सकती। ये तोहफा दिया जो 3 घंटे चला के बंद कर दिया और आज का टिकट फ्री होता। उनको पब्लिक को तोहफे दिए जाते सिर्फ कायदे आज़म के नाम पे। मैं बहुत मायूस हूँ और मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता कि मैं बहुत मायूस आया हूँ उसका। अवाम ने ग्रीन लाइन इंतजामिया की 100 रुपए कार्ड की सहूलत को भी ठुकरा दिया और शदीद मायूसी का इजहार किया। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदियाना, सिटी 21। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नुमाइश के मकाम पर पहुंचकर ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया। अब ट्रैफिक के मसाइल से मिलेगी निजात, सफर होगा आसान, क्योंकि कराची में ग्रीन लाइन बस का पहिया चल पड़ा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ग्रीन लाइन मंसूबे का जायजा लेने के लिए नुमाइश स्टेशन पहुंचे, काउंटर से टिकट खरीदा और बस में सफर भी किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल बोले कि गुज़श्ता 14 सालों में ऐसा मंसूबा पेश नहीं किया गया। ग्रीन लाइन में आलमी मयार की सहूलतें फराहम की गई हैं। ये कोई पान गुटके की जगह नहीं, लिहाजा ब्रश करके आना चाहिए। नहीं जी, देखें, ये गुटका पान थूकने की जगह नहीं बनाई गई है। आप देख रहे हैं इस फैसिलिटी को, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। हमारे लोग भी डिज़र्व करते हैं कि एक साफ़ सुथरे माहौल में अच्छी जगह पर रहें। ये बसें आपके लिए हैं। अगर आपको पसंद है कि इसके अंदर गुटखा और पान की पीकें पड़ी हों तो हम इसको बिस्मिल्लाह करें। इसका मतलब है ब्रश करके आए बस में बैठने से? जी बिल्कुल, ब्रश करके वो आए हैं। ग्रीन लाइन चलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सफाई सुथराई का ख्याल रखने के लिए एक जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा करना होगा। जबकि कई शहरियों ने बस स्टॉप फाल न होने और टिकट के हसूल में मुश्किलात की शिकायत की। ये है कि ये जो हमें पॉइंट बताए गए हैं 2 मिनट का पॉइंट, ये भी ऑफ है इस टाइम पे, और इस टाइम पे हम केडी चौरंगी पे खड़े हैं। अब मैं अब्दुल्ला मोड़ जा रहा हूँ ताकि बच्चों का शौक है उनका मैं फर्स्ट टाइम पे ये शौक पूरा करूँ। और ये अच्छा है कि चल जाए और इसको इंशाल्लाह मेंटेन रखें, हमेशा रखें तो इंशाल्लाह ये चलती रहेगी और लोग यहाँ से इंशाल्लाह इससे फैज़याब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम आवाम और इसको मेंटेनेंस रखें। मान के पान की पीक और ये जो सब इसका सत्यानाश कर देंगे तो ये मुश्किल ही चल सकेगी। को बहुत बहुत मुबारक हो। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने ये शुरू किया। हमारे मुल्क में भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें आ गई हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के मुताबिक 10 जनवरी से ग्रीन लाइन मंसूबे की तमाम 80 बसें चलना शुरू हो जाएंगी और तमाम स्टॉप्स को फाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी है, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अपने बजट में 240 बसों की रकम मंजूर कराई थी, जो हो गई है। पहले मरहले में 25 और बाद में बाकी बसेस आएंगी। कभी उन लोगों से भी पूछिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको इस शहर ने इतनी इज्जत दी, इतनी ताकत दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑरेंज लाइन के स्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, उस पर बसेस का प्रॉब्लम है। हम लोग बसेस की पेमेंट वफाकी हुकूमत को कर चुके हैं। अवैस कादिर शाह जो कि मुताल्लिका वज़ीर हैं, जब उन्होंने इस बात को पब्लिकली किया तो उसका कोई जवाब वफाकी हुकूमत को नहीं था। तमाम बसेस की प्रोक्योरमेंट कॉमन तरीके से होनी थी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना था। जो ग्रीन लाइन की बसेस थी उसके पैसे फेडरल गवर्नमेंट को पे करने थे और जो ऑरेंज लाइन की बसेस थी उनके पैसे जो हैं वो ऑरेंज लाइन को पे करने थे। हम अपनी बसेस की पेमेंट कर चुके हैं, वो तमाम जो पेमेंट ट्रांसफ़र करनी थी वफाकी हुकूमत को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बसें नहीं मंगवा पाए। और 31 जनवरी 2022 यानी कि अगले तकरीबन 35 रोज़ के अंदर पहले बैच में 50 बसेस को आना है, उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर जो बाकी 190 बसेस हैं वो आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह बाय मिड अप्रैल वो जो बसेस का वादा किया है वो वादा हम वफा करने जा रहे हैं। वो बसेस कराची की आम सड़कों पर चलेंगी, जिसका फ़ायदा हर कराची वाले को होगा।
گیس بحران جنوری 2022 میں مزید سنگین ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ صنعت کاروں نے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان مرتب کر لیا ہے۔ بزنس مین گروپ نائب چیئرمین جاوید نے کہا ہے کہ اگر پلان پر عمل درآمد ہوا تو ہفتے میں کم از کم 5 روز تمام صنعتوں کو گیس ملے گی۔ گیس بحران جنوری 2022 میں مزید سنگین ہونے کا خدشہ، صنعت کاروں نے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان مرتب کر لیا۔ بزنس مین گروپ نائب چیئرمین جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ درآمدی LNG کے 2 ٹرمینلز ہیں۔ دونوں LNG ٹرمینل کی سپلائی 1300 ملین مکعب فٹ تک ہے۔ دونوں ٹرمینل سے ابھی 800 ملین مکعب فٹ گیس ہی سپلائی کر پا رہے ہیں۔ گیس کی کمی کی وجہ سے صنعت کار اور گھریلو صارفین شدید پریشان ہیں۔ گیس کی شارٹیج ہے اور شارٹیج کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے 2 ٹرمینل ہیں RLNG کے، ان کو سپلائی کرنا تھا دونوں کو مل کے 1300 MMCFD، بٹ انہوں نے گیس کی RLNG کی بائنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے اس وقت یہ سپلائی اس میں سے دونوں ٹرمینل سے لے رہے ہیں 800 MMCFD۔ جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ اگر پلان پر عمل ہوا تو کم سے کم 5 روز تمام صنعتوں کو گیس ملتی رہے گی۔ یہ بھی بتایا کہ شہر کی انڈسٹریل زون کو مرحلہ وار 36 گھنٹوں کے لیے گیس سپلائی بند کی جائے گی۔ اب انہوں نے ہماری بات مانی ہے اور انشاءاللہ اگر اس پہ صحیح امپلیمنٹ ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 7 دن انڈسٹری کوئی بھی صحیح نہیں چل پا رہی تھی، یہ 5 دن یا 5.5 دن صحیح طریقے سے انڈسٹری چلیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک کے اندر جو بالکل گیس بند ہوتی تھی وہ بالکل بند نہیں ہوگی، ان کو بھی سپلائی ملے گی۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اس پلان سے صنعتوں کا پہیہ چلے گا، پیداوار نہیں رکے گی اور برآمدی صنعتوں کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے۔ SSGC کے دفتر کے باہر 3 روز سے جاری CNG ایسوسی ایشن کا دھرنا رات گئے ختم کر دیا گیا۔ CNG اسٹیشنز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو معاملات طے کرے گی۔ گیس کی بندش کا مسئلہ تو حل نہ ہوا، لیکن CNG ایسوسی ایشن کا احتجاج ختم ہو گیا۔ گیس سپلائی سے لے کر تمام تر دیرینہ مسائل کے حل کے لیے معاملہ ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ SSGC کے اعلیٰ حکام اور ایسوسی ایشن کے مرکزی رہنماؤں کی 10 رکنی کمیٹی بن گئی۔ 28 دسمبر سے روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ ہوگی۔ CNG ایسوسی ایشن کے رہنما سمیر نجم الحسن کا کہنا ہے کہ 3 دن گزر جانے کے بعد مظاہرین میں اشتعال پیدا ہو رہا تھا، کبھی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، تیسرا دن ہو چکا تھا، وہ ایک طرح سے جو ہے نا اکتاہٹ کا شکار ہو گئے تھے، اور اکتاہٹ کے شکار کے بعد انہوں نے ان اور آؤٹ کے جو دروازے تھے سدرن گیس کمپنی کے جذبات میں آ کے بند کر دیے تھے، اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے دھرنا مؤخر کیا ہے، اگر میٹنگز بے نتیجہ ہوئیں تو دھرنا احتجاج کریں گے۔ کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور کراچی کو ہرا بھرا بنانے کے لیے سندھ حکومت کی کاوشیں رنگ لانے لگی ہیں۔ کورنگی میں برسوں سے کچرا کنڈی میں تبدیل اجڑے ہوئے پارک کی رونقیں بحال کر دی گئی ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں شامل شہر کو کیسے بچایا جائے؟ سندھ حکومت کی کراچی کو سرسبز بنانے کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ کورنگی نمبر 3.5 مدینہ کالونی میں لو مڈل کلاس طبقہ آباد ہے، جہاں شہریوں کو پرفضا مقام کی اشد ضرورت تھی۔ ڈائریکٹر پارک بلدیہ کورنگی وقاص سومرو کا کہنا ہے کہ اس ضرورت کو ضلعی محکمہ باغات نے پارک تعمیر کر کے پورا کر دیا ہے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب کی ہدایت پہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہمیں ٹاسک ملا ہے کہ ہم کورنگی کے پارکس کو آباد کرنا ہے۔ 6 مہینے کے عرصے میں ہم نے 10 پارک ریڈی کر لیے ہیں جو بالکل کچرا کنڈی بنے ہوئے تھے، اب ماشاءاللہ ہرے بھرے پارک ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی رہنما جانی میمن نے پارک کا دورہ کیا، جن کا کہنا تھا کہ ماضی میں پارکوں، کھیل کے میدانوں پر قبضے کیے گئے، مگر اب ہم انہیں واگزار اور تعمیر کر کے عوام کو تحفے دے رہے ہیں۔ کورنگی میں الحمدللہ بہت سارے پارکس کا کام DMC کی بنا پر ہو رہا ہے، اور بہت سارے جو پارکس جو قبضہ ہو گئے تھے الحمدللہ ان کو بھی انہوں نے چھڑوایا ہے، اور الحمدللہ ان کے اوپر بھی وہ کام ہو رہا ہے۔ علاقہ عوام نے بھی خوشگوار تبدیلی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر وقاص صاحب ہیں یہاں پہ کورنگی میں، ان کی کوششوں سے یہ پہلے کچرا کنڈی بنا ہوا تھا، ان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے بہت اچھا بنا۔ یہ یہاں پہ آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا تفریح کا ماحول بن گیا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے۔ کہ ڈائریکٹر پارک جو ہیں وقاص سومرو صاحب جو ہیں، جب سے انہوں نے کورنگی کا چارج سنبھالا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ پارک
اور کافی سارے پارک جو ہیں انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے اور ان کو بڑی توجہ دی انہوں نے. بلدیہ کورنگی میں پارکوں کی مجموعی تعداد 278 ہے، جس میں سے 72 پارک آباد تھے. تاہم 6 ماہ کے قلیل عرصے میں 10 اجڑے پارکوں کی بحالی احسن اقدام ہے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. سندھ میں نئی کورونا ایس او پیز کا اطلاع کر دیا گیا ہے. شادی اور دیگر تقریبات کے لیے اب ضلعی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی. تقریبات کے لیے کورونا ویکسین بھی لازم قرار دے دی گئی ہے. صوبے میں کورونا کی وبائی صورتحال. محکمہ داخلہ سندھ نے کورونا ایس او پیز ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نئے ترمیم کے بعد اب شادی اور دیگر تقریبات کے لیے ضلع انتظامیہ سے اجازت لینا لازمی ہوگی. کھلے میدان میں تقریبات میں مہمانوں کی گنجائش کا تعین انتظامیہ کرے گی. انڈور شادی ہال کے لیے دروازے اور کھڑکیاں کھولی رکھنا لازمی ہوں گی. شادی اور دیگر تقریبات میں شرکت کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے. کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کی صورت میں مہمان تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے. اب بات کرتے ہیں کرسمس کی. کرسمس کے موقع پر ہولی ٹریٹری چرچ میں دعائیہ تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. میٹروپول ہوٹل کے قریب تاریخی ہولی ٹرنٹی چرچ میں کرسمس تقریب کا آغاز کیک کاٹنے سے ہوا. سندھ اور بلوچستان کے بشپ فیڈرک جون نے کیک کاٹا. ان کے ہمراہ سیکٹر کمانڈر عبداللہ شاہ غازی، بریگیڈیئر بلال محمود بھی موجود تھے. یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں اور کرسمس کی خوشیوں میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. میری بڑی دعا ہے کہ جو پاکستان میڈیا ہے وہ اسی طرح سے پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرتا رہے تاکہ ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کی فضا کو قائم کرنے میں اپنا مثبت رول ادا کر سکے. چرچ میں موجود بچوں اور بڑوں نے کرسمس کے تہنیتی پیغام بھی ریکارڈ کرائے. تقریب کے موقع پر مسیحی کمیونٹی کی جانب سے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. کیمرامین عمران خان کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21. مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے بلاول ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سجائی گئی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیک بھی کاٹا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے دنیا بھر کے مسیحیوں کی کرسمس کے تہوار پر مبارکباد پیش کی ہے. کرسمس کی تقریب میں وطن کی سلامتی اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں. کراچی میں پرل کانٹیننٹل کو کرسمس کی مناسبت سے سجا دیا گیا ہے. مسیحی برادری کے لیے برنچ اور ڈنر میں خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی متعارف کروایا گیا. شہر قائد کا مہتاب پی سی ہوٹل کراچی کو بھی کرسمس کی مناسبت سے سجا دیا گیا. معروف ہوٹل میں ہر سو کرسمس کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں. کہیں کرسمس ٹری تو کہیں سانتا کلاس نے رونق بڑھا دی. جی ایم پی سی ہوٹل کراچی کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کے بڑے تہوار کی مناسبت سے خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تو اسی طرح حسب روایت پی سی کراچی کی مینجمنٹ اور سٹاف مل کے اپنے جو مسیحی ہمارے بہن اور بھائی ہیں ان کے اس تہوار میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں اینڈ سیلیبریٹ کریں گے کرسمس اور سب سے ملیں گے، خوشیاں بانٹیں گے اور ہم سارے سب پاکستانیوں کو بھی وش کریں گے، سب کو میری کرسمس کہیں گے. فرسٹ آف آل میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اکثر پوری دنیا میں کرسمس سیلیبریٹ ہوتا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان بھی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں اور میں ایک کرسچن ہوں، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ پاکستان ہمیں ایک موقع دینے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کے لیے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. مین مقصد ہمارا کرسمس کا یہی ہے، پیار محبت بانٹیں سب کو اور اچھے سے کرسمس سیلیبریٹ کریں. پی سی کراچی میں کیرل سنگنگ بھی کی گئی. مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں نے پی سی کی جانب سے کرسمس کے موقع پر کیے جانے والے اقدامات کو سراہا. کیمرامین عمران ابراہیم کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب آج اپنی 37ویں سالگرہ منا رہے ہیں. آنکھوں میں سجائے شہر میں ترقی کی نئی تاریخ رقم کرنے کا خواب. 37 کے ہو گئے بیرسٹر مرتضی وہاب. 25 دسمبر 1983 میں وہاب صدیقی اور فوزیہ وہاب کے گھر میں آنکھ کھلنے والے پھول. مرتضی وہاب نے ابتدائی تعلیم کراچی ہی سے حاصل کی. بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کا رخ کیا، جہاں بیرسٹر کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس لوٹے. مرتضی وہاب کا تعلق سیاسی گھرانے سے رہا. والدہ فوزیہ وہاب کا شمار محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں تھا. فوزیہ وہاب کے انتقال کے بعد پیپلز پارٹی قیادت نے مرتضی وہاب کی سیاست میں انٹری کروائی اور مرتضی وہاب کو
2015 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی کابینہ میں مشیر قانون کے طور پر شامل کیا گیا اور پارٹی قیادت نے سینٹ میں بھی نمائندگی دلوائی۔ مرتضی وہاب الیکشن 2018 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر PS 111 سے حصہ بھی لیا، جبکہ الیکشن کے بعد موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کابینہ میں شامل کیا گیا۔ بطور مشیر اطلاعات، ماحولیات، ساحلی ترقی کے شعبے بھی رہے۔ جب صوبائی حکومت نے کراچی کی ترقی اور استحکام کے لیے قرا فعال نکالا تو اس میں نوجوان جیار مرتضی وہاب کا نام ہی نکلا۔ مرتضی وہاب نے ایڈمنسٹریٹر کراچی سنبھالتے ہی شہر میں تفریحی پارکس، کھیل کے میدانوں اور بچوں کی تعلیم و ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ مرتضی وہاب کرکٹ اور ہوٹلنگ کا شوق رکھتے ہیں، جب موڈ بنا تو دوستوں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ کرسمس اور قائد اعظم ڈے کی چھٹی ملی تو کھانے کے شوقین افراد نے کر لیا ہے فوڈ پوائنٹس کا رخ۔ شہری من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہو کر اپنی چھٹی کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راہیل بیگ سے۔ جی راہیل، بتائیے گا شہری اپنی چھٹی کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، شہر قائد کا موسم ان دنوں خاصا خوشگوار ہے اور آج چھٹی کا روز تھا، جبکہ کرسمس ڈے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آج یوم پیدائش کی چھٹی کی وجہ سے شہریوں نے گھروں سے باہر کا رخ کیا ہے اور من پسند کھانوں سے خاصے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کسی کو فاسٹ فوڈ پسند ہے، کسی کو باربیکیو پسند ہے، تو کوئی مندی کے مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم گرو مندر کی فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں، جہاں پر کھانے کے شوقین افراد بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو کہ چھٹی کے دن کو آج خوب اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا جو دن تھا وہ چھٹی کا تھا، اور جو چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ فیملیز کے ساتھ لوگوں کا زیادہ گزرتا ہے۔ اور اس وقت بھی شہریوں کی بڑی تعداد اس فوڈ اسٹریٹ پر ہے، جہاں پر مزے مزے کے پکوان بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کی فرمائش پر۔ اور یہاں پر آنے والے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ چھٹی کا دن ہو یا تو دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے یا پھر فیملی کے ساتھ گزرتا ہے، اور کراچی میں کیونکہ گھومنے کے لیے بہت کم ایسے مقامات ہیں، تو کھانے کی جتنی بھی فوڈ اسٹریٹ ہے انہیں پر شہریوں کا زور ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد اپنے من پسند کھانوں سے خاصی لطف اندوز ہو رہی ہے۔ جی، پاکستان کی معروف اسٹریٹ لائبریری کے قیام کو 2 سال مکمل ہو گئے۔ معروف شاعر اور ادیب فرحت عباس شاہ نے 600 کتابوں کا عطیہ بھی کیا ہے۔ کتاب علم کا آئینہ اور تنہائی کا بہترین ساتھی، انسانوں کی تاریخ کا بہترین سرمایہ صرف لائبریری۔ میٹروپولیٹن ہوٹل کے قریب پاکستان کی پہلی اسٹریٹ لائبریری کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ 25 دسمبر 2019 کو اس وقت کے کمشنر کراچی افتخار سلوانی کی ذاتی کوشش سے لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ لائبریری میں مختلف موضوعات پر 2000 سے زائد کتب رکھی گئی ہیں۔ کونسل آف لائبریری کے چیف کوارڈینیٹر سلطان خلیل کہتے ہیں لائبریری اپنے قیام سے اب تک کبھی بند نہیں ہوئی۔ 25 دسمبر 2019 میں اس کا افتتاح ہوا، آج تک یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ڈورز جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ جن کو جو بکس یہاں پہ رات کو 3 بجے لوگ آتے ہیں، 2 بجے لوگ آتے ہیں، صبح الحمدللہ فجر سے پہلے جو واک کرنے نکلتے ہیں وہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ ممتاز شاعر و ادیب ڈاکٹر فرحت عباس نے لائبریری کی دوسری سالگرہ پر اپنی شائع ہونے والی کتابوں سمیت 600 کتابیں عطیہ کیں۔ سلطان خلیل صاحب نے مجھے جب بتایا اور کہا کہ یہ دوسری سالگرہ آنے والی ہے تو میں نے خواہش کی کہ میں بھی کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالوں، تو میں نے اپنی لائبریری سے تقریباً 600 کے قریب کتابیں بھیجی ہیں، اور ان میں آدھی کتابیں تو میری اپنی ہیں، میری اپنی کتابیں 18 کے قریب ہیں، مختلف حوالوں سے، شاعری کے، تنقید کے اور وہ سی۔ پاکستان کی پہلی اسٹریٹ لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے کا مناسب انتظام ہے۔ 24 گھنٹے کھلی رہنے والی اس لائبریری کی حفاظت پر 2 گارڈز تعینات ہیں جو اپنی ذمہ داریاں 2 شفٹوں میں انجام دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں عوام کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں اسٹریٹ لائبریری مطالعے کے شوق رکھنے والے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21۔ کلفٹن کی موم آرٹ گیلری میں عظیم جمیل نقش کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ نامور مصور جمیل نقش کو ٹریبیوٹ دینے والی نمائش میں NCA کے فارغ التحصیل طلبہ لبنہ اسلم، بینش احمد سرفراز، فروا رضوی، دنیش کمار، فاطمہ فیصل قریشی، عاتقہ فاطمہ، ارم راحہ، سید یاور عباس، اشمال رضوان، کنزا عارف، نبیل مجید شیخ، تحریم سلیم اور زہرا اسحاق جالندری نے حصہ لیا۔ کلفٹن بلاک 2 میں ہونے والی نمائش کے پہلے دن موم آرٹ گیلری کی مالک شمی احمد کے علاوہ معروف مصوروں جمی انجینئرز، عادل صلاح الدین، چترا پریتم، عبدالجبار، امی ستار، عالیہ فیضی، سمینہ ممتاز اور نصرت خواجہ کے علاوہ آرٹ سے دلچسپی
دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 3 ہفتے جاری رہنے والی نمائش کے کیوریٹر اکبر علی ہیں۔ ممتاز مصور جمیل نقش کی صاحبزادی آرٹسٹ مونا نقش نے کہا کہ والد اکثر کہتے تھے کہ اگر کچھ بننا ہے تو اسٹوڈیو کو زیادہ وقت دو۔ ایک بات کہی کہ دیکھو اسٹوڈیو میں کھاؤ، اسٹوڈیو میں سو، اسٹوڈیو میں ہی سوچو اور اسٹوڈیو میں ہی خواب دیکھو۔ تو جب آپ کے اندر اس طرح کی باتیں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو آپ کے کام میں سیریسنس نظر آتی ہے۔ معروف آرٹسٹ جمی انجینئر نے کہا کہ جمیل نقش دنیا کے بڑے آرٹسٹوں میں سے ایک تھے۔ بہت زیادہ کام کرتے تھے اور بہت ہائی لیول کا کام کرتے تھے، ہائی کوالٹی کا کام کرتے تھے اور دنیا کے بہت بڑے آرٹسٹوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میں ان کو پرسنلی بھی ملا ہوں۔ سینئر آرٹسٹ عالیہ فیضی نے کہا کہ آج کی محفل میں جمیل نقش کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا گیا۔ سب نے بہت اچھا ان کو یاد کیا، ایک طرح سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، ان کے لیے بہت اچھے ورڈز استعمال ہوئے۔ ہمیں تو سننے کا موقع ملا کیونکہ ہماری تو ملاقات ہوئی نہیں ان سے، لیکن ان کے کام کے ذریعے ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ نمائش کے پہلے دن جمیل نقش کی یاد میں سیشن بھی رکھا گیا اور ان کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ واجد رضوانی، City 21۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔